बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिरादरान वतन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा फज़्ल व करम है कि आज हुकूमत और उलमा के दरमियान एक अहम मामले में इत्तेफाक राय के साथ एक बेहतरीन लाए अमल तय कर दिया गया है और ये तय किया गया है कि मसाजिद कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ खुली रहेंगी, रमज़ान में भी खुली रहेंगी और उसमें नमाज बाजमात अदा की जाएगी। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर तजवीज़ की गई हैं जिनकी थोड़ी सी तफसील मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। उन एहतियाती तदाबीर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जमात भी होगी, फ़राइज़ भी अदा किए जाएंगे, जुमा भी इंशाअल्लाह होगा और तरावीह भी होगी। इस पर मैं अल्लाह तबारक व तआला के बाद उन तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस लाए अमल को तय करने में कोई भी किरदार अदा किया। जनाब सदर आरिफ अलवी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी के साथ इस मसले को हल किया और जो गलतफ़हमियाँ और मुग़ालते पाए जा रहे थे उनको बड़ी हिकमत के साथ दूर किया और एक ऐसा उलमाए किराम का इज्तिमा बुलाया जिसमें पाँचों सूबों, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के वज़रा भी मौजूद थे, गवर्नर साहिबान भी मौजूद थे और हर तरफ के नुमायाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मौजूद थे और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक करारदाद पर मुत्तफ़िक़ हो गए। मैं वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब डॉक्टर नूरुल हक़ क़ादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इज्तिमा को बेहतरीन तरीक़े से हैंडल किया। मैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब का और बाकी चारों सूबों के गवर्नर साहिबान का, वफाकी और सूबाई वज़रा का, तमाम उलमाए किराम जो इस महफ़िल में हाज़िर हुए और तमाम डॉक्टर साहिबान जिन्होंने इन एहतियाती तदाबीर के मुदव्वन करने में मदद फरमाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और पूरी कौम की तरफ से वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। अब चूँकि ये एहतियाती तदाबीर शाये कर दी गई हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं, तो सब के सब उससे पूरी तरह बाखबर हो चुके हैं। इसके बाद अवाम, उलमाए किराम और अइम्माए इज़ाम जो मसाजिद के अइम्मा हैं और मसाजिद की इंतज़ामिया है, अब ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी है कि वो इन एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर से खुले दिल के साथ न सिर्फ अपनाएं और इख्तियार करें बल्कि उसके रास्ते में जितनी कोई रुकावटें हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करें। आवाम को भी चाहिए कि अब बिला वजह शुकोक व शुबहात का शिकार होने के बजाय अपने मसाजिद के अइम्मा से ताउन करें और जिस तरह वो सफ़ बंदी को कहें उस तरह सफ़ बंदी करें और हत्तल इम्कान अपने उन तमाम तदाबीर को इख्तियार करें जो इस एलामिया के अंदर बयान की गई हैं। अगर खुदा ना करे इन तदाबीर पर अमल न किया गया और उसकी वजह से खुदा ना करे कोई नुकसान हुआ
تو اس کا بوال اس بات پر ہوگا کہ ہم نے ان احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کی۔ ہمیں ایک منظم قوم ہونے کی حیثیت سے اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اپنے عبادات پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ پورے نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینے کے لائق ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم مسجدوں کے اندر جائیں گے، نماز باجماعت کریں گے، جمعہ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور اس وقت شاید یہ شرف صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس میں ان چیزوں کا پورا اہتمام ہوگا۔ لیکن یہ اس کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب ساری قوم اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ان تمام احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی کے ساتھ لے اور اس کا مظاہرہ کرے کہ وہ ایک منظم مسلمان قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ اگر ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہماری نماز باجماعت اور جمعہ اور تراویح جاری رہے گی تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ یہ وبا کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگی، کیونکہ وبا جو کوئی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتی ہے، اور اگر جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاتی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے بھی نماز باجماعت، جمعہ اور عبادتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ ان بلاؤں سے بچ سکتا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پر میں اہل خیر حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ مساجد میں جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کے انتظام میں وہ اہل مساجد کی مدد کریں۔ مثلا سینیٹائزر کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر مسجد کے اوپر لگائے جائیں، نیز یہ کہا گیا ہے کہ جو نمازی بھی آئیں وہ ماسک پہن کر آئیں۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ عوام شاید خود سے اس کا انتظام کرنا ان کے لیے دشوار ہو، تو میں اہل خیر جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان دونوں چیزوں کی فراہمی کو ہر مسجد کے اندر یقینی بنائیں۔ ہر مسجد کے قریب محلے کے جو لوگ ہیں ان میں جو اہل خیر ہیں وہ سینیٹائزر کا بھی اہتمام کریں اور ماسک بھی لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سی مساجد میں ایک گیٹ لگانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کو سینیٹائزر گیٹ کہا جا رہا ہے، اور اس پر اچھا خاصا خرچہ بھی آ رہا ہے۔ تو ہم سے جتنے بھی ڈاکٹروں کی ہماری بات ہوئی وہ سارے کے سارے اس پر متفق ہیں کہ اس گیٹ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یہ وبا سے بچنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے مساجد کے اندر سینیٹائزر اور لوگوں کو ماسک مہیا کرنے کی خدمت انجام دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تدابیر اس وقت شائع ہوئی ہیں اس میں دو باتوں کی وضاحت بھی میں کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات شروع میں آئی تھی کہ جب صفیں بنائی جائیں تو اس وقت دو صفوں کے درمیان اور دو نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن بعد میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر سندھ کی طرف سے اور خود میری طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ 6 فٹ کا فاصلہ دو صفوں کے درمیان تو ہونا چاہیے، یعنی پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، لیکن جہاں تک ایک نمازی اور دوسرے نمازی کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کی گئی کہ اس میں 3 فٹ کا فاصلہ کافی ہے۔
کیونکہ WHO نے یعنی عالمی ادارہ صحت نے جو رمضان کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے مطالبات کے مطابق ہیں، اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ نمازیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ کافی ہے۔ چنانچہ اس بات کو اجتماع میں منظور کر لیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ تحریر کے اندر نہیں آ سکا، لہذا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 3 فٹ کا فاصلہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا، جیسا کہ WHO نے سفارش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی سفارشات میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگ اعتکاف گھر میں کریں۔ اسی وقت جناب صدر عارف علوی صاحب نے جب یہ لفظ بولا تو پھر بعد میں اس کی وضاحت فرمائی تھی، وہ یہ کہ مسجدوں میں اجتماعی اعتکاف نہ ہو۔ یہ بعض اوقات یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ لوگ کسی بڑے عالم یا کسی بڑے شیخ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو وہ جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس میں ان تمام رعایتوں کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا جو تجویز کی گئی ہیں۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف نہ ہو۔ مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، عورتیں کر سکتی ہیں لیکن مردوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، لہذا مقصود کو سمجھ لینا چاہیے کہ مقصود یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف سے لوگوں کو روکا جائے، اور البتہ مناسب فاصلوں کے ساتھ، اور ایسے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو تصور ہے وہ باقی رکھتے ہوئے اگر اعتکاف کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بات اور میں اپنی تاجر برادری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے کاروبار بالکل ٹھپ رہے اور اس کا نقصان سب لوگوں نے اٹھایا۔ اب انشاءاللہ رفتہ رفتہ مختلف کمپنیوں کو، مختلف تجارتوں کو اجازت دی جا رہی ہے، کچھ کو دے دی گئی ہے، تو اب جب وہ تجارت شروع کریں تو براہ کرم اس میں اپنے طرز عمل کو بدل کر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے اس بات کا پورا لحاظ رکھیں کہ جو اس تجارت کے شرعی اصول ہیں، دیانت، امانت، دھوکے سے بچنا، رشوت ستانی سے بچنا اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے سے بچنا، یہ سارے امور ہیں جو جن کی وجہ سے ہم پر اللہ بچائے یہ وبا مسلط ہوئی ہے۔ اب اگر یہ تجارتیں کھلتی ہیں تو ان کو ہر قسم کی بددیانتی سے، ہر قسم کے کرپشن سے، ہر قسم کی دھوکہ دہی سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح میں میڈیا سے اور ذرائع نشر و اشاعت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ براہ کرم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور عریانی، فحاشی، بے دینی، ان چیزوں کو میڈیا کے ذریعے یا ذرائع نشر و اشاعت کے ذریعے پھیلانے سے مکمل گریز کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اس وبا کی آزمائش سے عافیت کے ساتھ نکال دے۔ آخر میں اپنے ان تمام رفقا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو مہم چلائی گئی تھی اس میں کسی بھی طرح حصہ لیا۔ خاص طور پر مندرجہ ذیل علماء کرام ہیں جن کا اس اعلامیہ کی تیاری میں اور مطالبات کی تیاری میں بڑا حصہ ہے۔ اس میں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، رئیس الجامعہ جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام، جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے مستفید فرمایا،
حضرت مولانا ساجد میر صاحب جو جماعت اہل حدیث کے امیر ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون سے اپنی رائے کا اظہار فرما کر ممنون فرمایا۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے، ان کے بھی ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے ٹیلی فون پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس پاکستان کے جنرل سیکرٹری، وہ اس ساری مہم کے اندر پیش رہے۔ اسی طرح جناب مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب جو وفاق المدارس عربیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے اجتماع سے فون پر گفتگو کی اور بڑی فعالیت کے ساتھ اجتماع کے آراء سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے دوسرے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، اور انہی کے رابطے کے ذریعے مولانا علامہ نیاز نقوی صاحب جو رابطۃ المدارس الشیعہ کے نمائندے ہیں اور تنظیمات مدارس کے رکن ہیں، ان سے بھی اور دوسرے علماء کرام سے بھی انہوں نے رابطہ کر کے ان کا اتفاق اور ان کی تائید حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان، مولانا شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ، مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان، مولانا امداد اللہ صاحب جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا راشد محمود سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، مولانا عبید اللہ صاحب تنظیم علماء پاکستان، مولانا سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی پاکستان، مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب صدر مجلس علماء پاکستان، مولانا حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سین کراچی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بن نوری عالمیہ سائٹ کراچی، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مولانا قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کراچی، مولانا حافظ احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی جماعت غرباء اہل حدیث، مولانا ناصر خالد محمود سمرو صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، مولانا مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، مولانا محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، مولانا ڈاکٹر محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی صاحب، مولانا ڈاکٹر حسان اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مولانا محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا مفتی رحیم الرحمان صاحب جامعہ گلزار مدینہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ، مولانا عبدالستار مدنی صاحب جمعیت علماء اسلام نظریاتی، مولانا سید عمر الحسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی، مولانا عصمت اللہ حسن زئی صاحب استاد جامعہ دارالقرآن مسلم آباد لانڈھی، مولانا مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور القرآن اسلامک اکیڈمی، مولانا اقبال احمد صاحب جامعہ مدینۃ العلوم حقانیہ، علامہ توقیر مصطفی صاحب جامعۃ المصطفی الرضویہ، مولانا عبداللہ نجیب الحق صاحب جامع مسجد بیت المکرم کراچی، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مولانا مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد علماء کراچی، مولانا سیف اللہ خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی، نمائندہ مولانا اقبال اللہ صاحب۔ میں
ٹیلی فون پر جن حضرات سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی ان میں ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ مولانا حامد الحق صاحب ہیں، جو حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور جمعیت علماء اسلام سین کے امیر ہیں، اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی اپنی گرم جوش تائید اور اپنی رہنمائی سے ہمیں نوازا۔ اس کے علاوہ میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کی برملا تائید کی، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے خاص طور پر تبلیغ جماعت کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اثر نو عبادات ادا کرنے اور عبادات کی روح پر عمل کرنے اور اپنے دین کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے اس وبا کی